तो बच्चों हम जो नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल। हमने मार्केटिंग मिक्स के जो कंपोनेंट हैं जो उसमें हमने पहले कुछ डिस्कस कर लिए हैं। उसमें हमने प्रोडक्ट के हवाले से भी पढ़ ली, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी भी पढ़ ली, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी पढ़ ली। उसमें जो सर्विस सेक्टर है, हालांकि जो कि डायरेक्टली आपके मार्केट उसके प्रोडक्ट के हेड के अंदर ही फॉल करता है, ठीक है, वो चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली। आज जो है हम लोग इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लेस वाला जो पोर्शन है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस, वो जो प्लेस वाला पोर्शन है वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे की जाती है, वो कहाँ पे कस्टमर को अवेलेबल हो, कैसे कैसे हो सकती है, ये उस चीज़ के मतलब जो है ना हमने इसको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। हम तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोग ये इसमें हम लोग जो है ना कंटेंट्स कवर करेंगे कि मार्केटिंग चैनल जो है वो होता है वो क्या है, वैल्यू नेटवर्क क्या चीज़ है, और इसमें कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा चैनल डिज़ाइन कैसे किया जाता है, कौन कौन से जो डिसीजन हैं कंपनीज को लेने पड़ते हैं अपने चैनल्स को मैनेज करने के लिए। उसके बाद अगर चैनल्स में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उस चीज़ को कैसे डील करना है, कैसे देखना है। उसके बाद जो है कि जो मेजर इश्यूज हैं इस हवाले से वो कौन कौन से हैं। Marketing channel system is the particular set of interdependent organization involved in the process of making a product or service available for use or consumption या use for consumption। ओके, मार्केटिंग चैनल जो है इसकी डेफिनेशन यह है कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ अदारे जो कि आपस में इंटरलिंक होते हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब जो कि जिनका एक दूसरे पे इन्हिसार है, एक दूसरे से लिंक्ड है। ये सब अदारे मिल के क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट को वो इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट इस्तेमाल के लिए अवेलेबल हो। प्रोडक्ट को इस्तेमाल के लिए अवेलेबल बनाने के लिए इसमें जितने भी अदारे इस चीज़ में शामिल होते हैं, इस पूरे के पूरे अदारों के सिस्टम को, मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग चैनल। इसमें आपके मैन्युफैक्चरर से लेके, होलसेलर से लेके, डीलर से लेके, बैंक्स हैं और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं। ये सारा का सारा जो है आपके मार्केटिंग चैनल का जो है ना ये हिस्सा होता है। इसमें आपके इंटरमीडियरीज का वर्ड आपने सुना होगा, पहले हम लोग उनको मिडल मैन भी कहते हैं। प्रोडक्ट एक जगह से, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जो कि हमारा कंज्यूमर है या कस्टमर है जिसने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, वहां तक पहुंचाने के अंदर दरमियान में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मिडल मैन या इंटरमीडियरीज बोलते हैं उनको। स्टार्टिंग पॉइंट से यानी जहाँ पे चीज़ बन रही है वहां से लेके कस्टमर तक चीज़ पहुंचने तक दरमियान में जितने भी लोग इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं, उन सब लोगों को, दरमियान वाले लोगों को हम लोग बोलते हैं वो हमारे मिडल मैन हैं या इनको हम इंटरमीडियरीज कहते हैं। दो तरह के हमारे पास मिडल मैन होते हैं। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं मर्चेंट मिडल मैन, दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंट मिडल मैन। मर्चेंट मिडल मैन जो है वो ऐसे मिडल मैन हैं, ऐसे दरमियान वाले लोग हैं जो कि प्रोडक्ट को आपसे परचेज करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं, और आगे उनको उसके अंदर कोई मजीद हल्की फुल्की वैल्यू ऐड करके वो जो है उसको आगे दोबारा रीसेल करते हैं। बेसिकली दे टेक ऑनरशिप ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो आपसे बाय करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कमर्शियल मिडलमैन वो लोग जो कि आपसे प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, खरीद के आगे सेल करते हैं, वो हमारे मर्चेंट मिडलमैन आते हैं। एजेंट मिडलमैन वो वाले मिडलमैन हैं जो कि आपसे प्रोडक्ट खरीदते नहीं है, वो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की का टाइटल जो है उनको ट्रांसफर नहीं होता, वो मालिकाना हकूक उनके पास नहीं जाते आपकी प्रोडक्ट के। वो आपको कस्टमर ढूंढने में हेल्प करते हैं, कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करते हैं, वो आपसे पेमेंट वाले मामलात में हेल्प करते हैं, वो और जो है आपसे वो करते हैं इंश्योरेंस वगैरह के जो मामलात हैं उनमें आपको हेल्प आउट करते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन वो आपसे चीज़ें खरीद के आगे रीसेल नहीं करते। ऐसे जो मिडल मैन हैं उनको हम लोग बोलते हैं एजेंट मिडल मैन। ये वो सिंपली जो है अपनी कमीशन चार्ज करते हैं।
پروڈکٹ کے جو سیل کے اوپر جو ٹرانزیکشن کے اوپر جو اماؤنٹ ہے اس کے اوپر وہ کمیشن چارج کرتے ہیں. ایسے مڈل مین کو ہم لوگ بولتے ہیں ایجنٹ مڈل مین. اور مرچنٹ مڈل مین جو ہیں وہ بیسیکلی کمیشن کی بیس میں ان کے ریونیوز نہیں ہوتے. ان کے جو ریونیوز ہوتے ہیں وہ پروفٹ مارجن کے مد میں ہوتے ہیں کہ آپ سے جو پروڈکٹ پرچیز کی اور جو آگے سیل کی ان کے درمیان کا جو ڈفرنس ہے وہ ان کا بیسیکلی ریونیوز ہے. اور ریونیو اور ایجنٹ مڈل مین کا ریونیو ان کی کمیشن ہوتی ہے. جیسے ڈفرینٹ جو ہے وہ ریٹیلرز ہیں وہ ڈفرینٹ ہول سیلرز سے پروڈکٹ پرچیز کر لیتے ہیں. پروڈکٹ پرچیز کر کے آگے اس میں مزید اپنا مارجن جو انہوں نے مارجن لینا ہوتا ہے پروفٹ مارجن وہ لے کے آگے اس کو ریسیل کرتے ہیں. وہ ان کے وہ مرچنٹ مڈل مین ہوتے ہیں. اور ایجنٹ مڈل مین سے مراد آپ کا جس طرح پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ آپ سے گھر خریدتے نہیں ہیں. وہ صرف آپ کو جو ہے وہ سیلر جو بائر ہے بائر ارینج کر کے دیتے ہیں وہ آپ کے آ جاتے ہیں ایجنٹ مڈل مین آ جاتے ہیں. اس طرح اسٹاک ایکسچینج کا اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو اسٹاک ایکسچینج میں بروکرز بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو کہ جی میں نے اینگرو کے کچھ شیئر پرچیز کرنے ہیں تو آپ کو جو بروکرز ہیں وہ آپ کو سارا کا سارا یہ پروسیس کرنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ شیئر آپ کو کہاں سے ملیں گے کس پرائس پہ ملیں گے. یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ آپ کو وہ سارا ارینج کر کے دیتے ہیں چیزیں. وہ آپ کے ایجنٹ مڈل مین ہے لیکن وہ ایسا نہیں کہ وہ خود شیئر پرچیز کرتے ہیں پھر آپ کو جو ہے نا وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. وہ آپ ڈائریکٹلی بائر اور سیلر کے درمیان صرف ایگریمنٹ کرواتے ہیں. اچھا جی دونوں الگ الگ طرح کے مڈل مین بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے پروڈکٹ کی ڈسٹریبیوشن کے لیے کل کو اگر مڈل مین یوز کرنے ہیں تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کون سا مڈل مین جو ہے وہ میرے لیے زیادہ بینیفیشل ہے. ائدر میں مرچنٹ مڈل مینس کے ساتھ کام کروں تو زیادہ فائدہ رہے گا یا میں ایجنٹ مڈل مین کے ساتھ کام کروں تو زیادہ سود بند رہے گا. یہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف بزنس وغیرہ پہ اور آپ کی اویلیبلٹی آف مڈل مین کے اوپر. ایک چیز اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اب مرچنٹ مڈل مین جو ہے عام طور پہ ایک جنرل جو ویو ہے کہ جو مرچنٹ مڈل مین ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کو سیل کروانے میں زیادہ ایفرٹ پٹ کرے گا زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ انٹرسٹ شو کرے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی اپنی انویسٹمنٹ بھی تو پھنسی ہوئی ہے. اس نے آپ سے جب چیزیں پرچیز کی تو ظاہر اس کی اپنی انویسٹمنٹ بھی پھنسی ہوئی ہے. لیکن جو ایجنٹ مڈل مین کی بات کریں ایجنٹ مڈل مین نے کوئی پیسے تو نہیں اسپینڈ کیے آپ کے پروڈکٹ کے اوپر. بس اس کو اپنے ریونیوز سے کنسرن ہے. اس کا جو میکسیمم نقصان ہو سکتا ہے اس کا جو پاسبل کمیشن ہے اس کا وہ نقصان ہو سکتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے وہ ملٹیپل کمپنیز کے ساتھ کام کر رہا ہو جہاں پہ زیادہ کمیشن ملے وہاں پہ چلا جائے. ایسا اگر کوئی چیز اگر کوئی ہے تو ایجنٹ مڈل مین جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم اٹینشن جو ہے وہ شو کرتا ہے آپ کی پروڈکٹ کی سیل کرنے کے اندر ایز کمپیئر ٹو مرچنٹ مڈل مین. بیکاز ایجنٹ مڈل مین نے اونرشپ تو نہیں لی اس نے پیسے تو نہیں لگائے آپ کی پروڈکٹ کے اوپر اور مرچنٹ مڈل مین نے پیسے لگائے ہوتے ہیں آپ کے پروڈکٹ کے اوپر. اچھا جب بھی چینل سلیکٹ کرنا ہے تو چینل سلیکشن کے اندر آپ کو دو قسم کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ آپ اس میں یوز کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھی بھی ہوگی میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی چینل سلیکشن میں جو دو اسٹریٹجیز ہیں وہ یوز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں پش اسٹریٹجی اور دوسری ہے پل اسٹریٹجی. پش اسٹریٹجی سے مراد یہ ہے کہ جو چیز بنانے والا ہے جو مینوفیکچرر ہے وہ کرتا یہ ہے کہ وہ ٹریڈ پروموشنز کے ذریعے اور ڈفرنٹ قسم کے انسینٹیوز جو ہے وہ درمیان میں جو مڈل مین ہیں مڈل مینز کو آفر کر کے اپنی پروڈکٹ کو پش کرتا ہے ٹوورڈ اینڈ کنزیومر. آپ مڈل مین کو جو ہے وہ ڈفرنٹ قسم کے انسینٹیوز دے کے یا ڈفرنٹ ٹریڈ پروموشنز آپ اناؤنس کر کے یا یہ جو پروموشنل پیکیجز ہے وہ اناؤنس کر کے آپ اپنی پروڈکٹ کو پش کرتے ہیں ٹوورڈ کسٹمر. اس اسٹریٹجی کو ہم لوگ بولتے ہیں پش اسٹریٹجی. اور پل اسٹریٹجی ہے کہ آپ اپنی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں. ٹی وی سی کے اوپر ہے نیوز پیپر کے اوپر ہے بل بورڈ کے اوپر ہے یا کوئی بھی جتنے بھی آپ کے روایتی جو ٹریڈیشنل پروموشنل چینلز ہیں آپ وہاں پہ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں. آپ ڈائریکٹ کسٹمر کے مائنڈ کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں اور کسٹمر جو ہے وہ جا کے آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں پوچھتا ہے ریٹیلر سے کہ بھائی مجھے فلاں پروڈکٹ چاہیے کہ
کیا فلاں پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو وہ کائنڈلی منگواتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب اس کیس میں آپ لوگ کسٹمر کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جا کے آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں پوچھے، آپ کے جو مڈل مین ہے، جو ہول سیلر یا ریٹیلر جو بھی ہے، اس سے جا کے پوچھے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پل اسٹریٹجی. اچھا، اب ایک نیکسٹ جو ٹرم ہے وہ ہے ہائبریڈ چینلز. ہائبریڈ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہائبریڈ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کلیکشن آف ملٹیپل تھنگس. ٹھیک ہے. ہائبریڈ چینلز سے مراد یہ چیز ہے کہ آپ لوگ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے ملٹیپل چینلز یوز کر رہے ہیں. اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے ملٹیپل چینل اگر آپ یوز کرتے ہیں تو ایسا جو چینلز کا جو سسٹم ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہائبریڈ چینلز. اچھا، اب یہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس میں ایک یہ چیز ہے کہ آپ تھرو ہول سیلر اور ریٹیلر بھی اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی بھی کنزیومر کو سیل کر رہے ہیں. اب اس کی اگزامپل دوں کہ اب ڈفرینٹ جو آپ کی بیکریز ہیں یا کریانہ سٹور ہیں یا جو آپ کے یہ جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں، وہاں پہ آپ کو جو فروزن فوڈ کی اگر بات کریں پرٹیکولرلی میٹ کے اندر، تو آپ کو وہاں پہ مینیو کی پروڈکٹس نظر آتی ہیں. مینیو ایک برانڈ کا نام ہے. وہاں پہ ان کے فریزرز میں ان کے وہ کباب بھی لگے ہوں گے، ان کے جو ہیں وہ فرائز بھی ہیں، ڈفرینٹ ان کی پروڈکٹس ہیں، وہ فروزن پروڈکٹس ان کی وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں. امبالا کے پاس بھی ہوگی، ان کے پاس بھی ہوگی، سارا کیش اینڈ کیری کے پاس بھی ہوگی، بازار میں جو باقی جو ہیں شاپس ہیں ان کے پاس بھی ہوگی. اچھا، یہ کیا ہے کہ مینیو جو ہے وہ تھرو مڈل مین اپنی پروڈکٹس کو سیل کر رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مینیو نے اپنی بھی ایک آؤٹ لیٹ بنائی ہے. آپ کا سرکولر روڈ کے اوپر اپنی بھی ایک آؤٹ لیٹ ہے، وہ ڈائریکٹلی بھی کنزیومر کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. یعنی کہ وہ ڈائریکٹلی بھی کنزیومر کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، تھرو مڈل مین بھی یوز اس کو ڈیل کر رہا ہے، لنک کر رہا ہے کسٹمر کے ساتھ. تو یہ ایک ہائبریڈ چینلز ہے. اچھا، ہائبریڈ چینلز کے جو ایوالو ہونے میں یا اس کے استعمال ہونے میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ آپ کے انٹرنیٹ کا بھی ہے. اب کمپنیز جو ہیں وہ تھرو شاپس بھی چیزوں کو سیل کرتی ہیں اپنی، جیسے آپ گارمنٹس کی شاپس ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے آپ کی، یہ جو ہے کھلونوں، بچوں کے کھلونوں کی شاپس ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، موبائل فونز میں وہاں سے بھی سیل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے آن لائن بھی اپنے پروڈکٹس کو سیل کر رہے ہیں. اچھا، آن لائن کے اندر پھر فردر کیٹیگریز ہیں. آن لائن پہ کیا آپ اپنی ویب سائٹ سے کمپنی سیل کر رہی ہے، یا کہ درمیان میں کوئی مرچنٹ مڈل مین جو ہے، جیسے وہ میری کوئی ویب سائٹ ہے، میرا کام ہے چیزوں کو سیل پرچیز اور سیل کرنا ہے. میں سیمسنگ سے جو ہے نا ڈفرینٹ کوئی 40-50 موبائل فون لے لیتا ہوں اور ان کو میں اپنی ویب سائٹ کے اوپر پلیس کرتا ہوں. میں اب یہ کیا ہے کہ سیمسنگ کے فون ایک مڈل مین کے تھرو آن لائن سیل ہو رہے ہیں، اور سیمسنگ ڈائریکٹلی بھی کنزیومر کو پروڈکٹس جو ہے وہ سیل کر سکتا ہے آن لائن. یہ بھی ہائبریڈ چینل کی جو ہے نا وہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے، اس میں آ جاتی ہے. اچھا، آپ کے جو اسی چینلز کی اگر بات کریں تو آپ کے انٹرنیٹ کا ایک اور فنکشن بھی ہے اس کانٹیکس میں. وہ فنکشن یہ ہے کہ سم ٹائم ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے. آپ ویب سائٹ پہ اپنی پروڈکٹ کی پرائس بتا رہے ہیں، اسپیسیفکیشن بتا رہے ہیں، اس میں کلر سکیم جو آپشن اویلیبل ہے وہ بتا رہے ہیں، لیکن آپ اپنی ویب سائٹ پہ اپنی پروڈکٹ کو سیل نہیں کر رہے. آپ اس کو صرف وہاں پہ اٹریکٹ کر رہے ہیں اور اس کو انفارم کر رہے ہیں. ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیزیں پرچیز کرنی ہے تو اپنے کسی بھی قریبی ترین آؤٹ لیٹ پہ جائیں، ہمارے آؤٹ لیٹ پہ جائیں جو بھی آپ کے قریب ترین ہو. تو وہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ آپ اپنی لوکیشن بتائیں میں کون سی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی آپ کا قریب ترین جو ہے ہماری آؤٹ لیٹ کہاں پہ اویلیبل ہے. یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ ہمیشہ لازمی نہیں کہ پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے ہی استعمال ہوں، وہ کسٹمر کو جو ہے صرف موٹیویٹ کرنے اور انفارم کرنے کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں، اور آپ کو وہ کسٹمر کو ڈائریکٹ کرتی ہیں کہ آپ ہمارے کسی بھی قریبی ترین اسٹور پہ جائیں، وزٹ کریں، وہاں سے جا کے جو ہے نا پروڈکٹ کو پرچیز کریں. اچھا، اب ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہائبریڈ چینلز کے بارے میں کہ ملٹیپل چینل یوز ہوتے ہیں، بلکہ اب تو اکثریت جو اچھے برانڈ ہیں، بڑے برانڈ ہیں، ان کے جو چینلز ہیں وہ ملٹیپل چینلز ہی یوز کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ کے سیل کرنے کے لیے. آپ کے جو ملٹیپل چینل یوز کر رہے ہیں، آپ آن لائن بھی سیل کر رہے ہیں، روایتی طریقے سے بھی کر رہے ہیں، آپ ڈائریکٹلی بھی کر رہے ہیں، آپ جو ہے تھرو مڈل مین بھی کر رہے ہیں. اب اگر آپ ہائبریڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ کے ان چینلز کے درمیان آپس میں انٹیگریشن ہونی چاہیے. انٹیگریشن کا مطلب کیا ہے کہ سیم میننگ، سیم آفر، سیم پرائسز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کی ہونی چاہیے. اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ
سیم پروڈکٹ اگر آپ کی کسٹمر آن لائن پرچیز کر رہا ہے، اس کا جو ہے وہ پرائس اور اس کی جو ہے وہ آپ کی جو فیچرز ہیں وہ آپ اور پرووائڈ کریں، اور وہی پروڈکٹ اگر وہ روایتی طریقے سے پرچیز کر رہا ہے عام دکان سے جا کے، وہاں پہ پرائس ڈفرینٹ ہو، وہاں پہ اس کے آپشن جو اویلیبل ہیں وہ ڈفرینٹ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ چینلز کے اندر آپس میں انٹیگریشن ہونی چاہیے، چاہے وہ پرائس کی مد میں ہے، چاہے وہ پروڈکٹ کی مد میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ کی انٹیگریشن کے حوالے سے کسٹمر کے کیا جو ہے وہ پریڈکشن، کیا ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ ایک تو یہ بھی کسٹمر ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ اگر آپ ہائبریڈ چینل یوز کر رہے ہیں، کسٹمر کو ایکسپیکٹ کہ ابیلٹی ٹو آرڈر پروڈکٹ آن لائن اینڈ پک اٹ اپ ایٹ کنوینئنٹ ریٹیل لوکیشن، کہ میں جو ہے چیز آن لائن آرڈر کروں اور میرے جو پاس ہی قریب ترین جو ریٹیل آؤٹ لیٹ ہے اس پرٹیکولر برانڈ کی، مجھے وہاں سے وہ چیز مل جائے۔ اس کی میں اگزامپل آپ کو دوں، اس کی اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ جی میں نے اے سی پرچیز کرنا ہے، میں اے سی جو ہے وہ میں جاتا ہوں اورینٹ کی مثال کے طور پہ ویب سائٹ پہ جاتا ہوں، اورینٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے، یا جو بھی آن لائن اورینٹ کو اے سی کو سیل کر رہا ہے، میں وہاں پہ جا کے اس کو آرڈر پلیس کر دیتا ہوں، میں وہاں پہ آرڈر پلیس کرتا ہوں، اور میں ایکسپیکٹ یہ کروں گا کہ نارول کے اندر جتنے بھی جو اے سی سیل کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ نیمل الیکٹرانکس ہے، فیصل الیکٹرانکس ہے، شہزادہ الیکٹرانکس ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی ایک کے پاس اورینٹ جو ہے وہ اے سی بھیج دے اور مجھے انفارم کر دے کہ بھئی فلاں روڈ کے اوپر فلاں ایک شاپ ہے آپ کے شہر کے اندر، آپ لوگ وہاں پہ جا کے یہ جو ہے ایک ای میل یا یہ والا جو ڈاکومنٹ ہے آپ وہ اس دکاندار کو دکھا دیں، وہ آپ کو جو ہے نا اے سی آپ کو ہینڈ اوور کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آرڈر آن لائن کیا اور آپ اپنے قریب ترین کسی لوکیشن سے آپ لوگ اس کو پک کر سکتے ہیں، ایسی انٹیگریشن ہونی چاہیے، ایک چیز۔ دوسرا، ability to return an online order product to a nearby store۔ آپ نے آن لائن ایسے پرچیز کیا آپ نے مثال کے طور پہ، اب وہ کہتے اس میں کل کو کوئی فالٹ نکل آتا ہے، کوئی مسئلہ نکل آتا ہے، آپ نے اس کو ریٹرن کرنا ہے، چاہے ریپیئر کے لیے، چاہے وارنٹی یا گارنٹی کلیم کرنے کے لیے، تو جو قریب ترین اسٹور اویلیبل ہو جو کہ جس نے ان کی پروڈکٹس رکھی ہوں، وہ آپ کی اس کلیم کو ایکسیپٹ کرے، آپ کے اس کلیم کو ایکسیپٹ کرے، ایسا نہ ہو کہ جی آپ نے آن لائن پرچیز کیا تھا نا، اب واپس کمپنی میں ڈائریکٹلی بھیجیں، ہم نہیں اس کو ڈیل کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو قریب ترین ریٹیل اسٹور جو ہے اس چیز کو ڈیل کرتا ہو اس پروڈکٹ کے اندر، وہ کلیمز کو بھی ایکسیپٹ کرے۔ یہ ہائبریڈ چینلز کے اندر جو ہے نا کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ رائٹ ٹو ریسیو ڈسکاؤنٹ بیس آن ٹوٹل آن لائن اینڈ آف لائن پرچیز۔ سم ٹائم نا کمپنیز یہ کام کرتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے چیزیں پرچیز کرتے جائیں، ایک پرٹیکولر اماؤنٹ کی پرچیز کرنے کے عوض ہم آپ کو کچھ پوائنٹس الاٹ کر دیں گے، پوائنٹس آپ کو اسائن کر دیں گے۔ پوائنٹس سے بیسیکلی اسکور ہوتا ہے کہ آپ نے 1,000 روپے کی چیز پرچیز کی، ہم نے آپ کو 10 پوائنٹ دے دیے، آپ کو ہم ہر 1,000 روپے کی چیز پرچیز کرنے کے اوپر 10 پوائنٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کے پاس جو ہے وہ 200 پوائنٹس ہو جائیں گے، تو ان 200 پوائنٹس کے بدلے آپ کو ہم ایک جو ہے 20,000 روپے کی ایک چیز جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ دے دیں گے، فری دے دیں گے، یا ہم آپ کو 20,000 روپے کا ڈسکاؤنٹ ہم آپ کو آفر کر دیں گے، یا ہم آپ کو 20,000 روپے کیش پے کر دیں گے، کوئی بھی جو ہے نا انسینٹیو ہو سکتا ہے ان 200 پوائنٹس کے عوض۔ اب اس میں جو ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی ایک ہی برانڈ کا آؤٹ لیٹ پہ بھی پروڈکٹس اویلیبل ہیں اور آن لائن بھی اویلیبل ہیں، آپ آن لائن چیزیں پرچیز کریں تو اس کے پوائنٹ الگ کاؤنٹ کریں، جو روایتی طریقے سے شاپ سے پرچیز کر رہے ہیں اس کے پوائنٹ الگ کاؤنٹ کریں۔ تو اس میں جو ہے کسٹمر کو 200 پوائنٹ کرنے کے لیے دونوں الگ الگ جگہوں پہ جو ہے نا وہ پوائنٹس اکٹھے کرنے پڑیں گے، اور اس کو الٹیمیٹلی 400 پوائنٹ اکٹھا کرنا پڑے گا۔ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے جو آن لائن جو آپ چیزیں سیل کر رہے ہیں اور جو آپ روایتی طریقے سے اسٹور کے ذریعے چیزیں سیل کر رہے ہیں، ان کے درمیان آپس میں انٹیگریشن ہونی چاہیے۔ اگر اس نے آن لائن کوئی 1,000 روپے کی چیز پرچیز کی ہے اور اس کو آپ نے 10 پوائنٹ الاٹ کیے ہیں، نیکسٹ ٹائم اگر وہ آپ کی ریٹیل اسٹور سے جا کے چیز پرچیز کرنا چاہ رہا ہے، وہاں سے بھی اس نے 10 پوائنٹ کلیکٹ کیے ہیں، تو اس کے الٹیمیٹلی 20 پوائنٹ ہونے چاہیے۔ اور یہ تب بھی پاسبل ہوگا جب آپ کے آن لائن سیل کے اندر اور آپ کی روایتی سیل کے اندر آپ کے انٹیگریشن آپس میں سسٹم انٹیگریٹڈ ہے آپ کے۔ ویلیو نیٹ ورک۔ اچھا، ویلیو نیٹ ورک کو ڈیفائن کرنے سے پہلے، جب بھی آپ لوگوں نے چینل ڈیزائن کرنے ہیں یا چینلز کی سلیکشن اسٹریٹجی آپ نے جو ہے وہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے اس کو اپنی طرف سے شروع نہیں کرنا کہ اچھا جی میں فلاں بندے کو سیل کروں گا، جو ہے نا وہ فلاں بندے کو سیل کرے گا، آگے اس طرح کسٹمر تک پروڈکٹ پہنچے گی، ایسے نہیں اس کو کرنا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا اینڈ کنزیومر کون ہے۔
اینڈ کنزیومر کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ نے اس کو نا بیکورڈ چلنا ہے. آپ نے بیکورڈ چلنے سے بات ہے کہ میرا کنزیومر جو ہے وہ فلاں ہے. اچھا وہ جو فلاں کنزیومر ہے وہ فلاں فلاں طریقے اس کے پاس ہو سکتے ہیں میری پروڈکٹ پرچیز کرنے کے لیے. اچھا جو فلاں مڈل مین ہے وہ آگے فلاں ڈیلر سے یا فلاں ایجنٹ سے میری پروڈکٹ پرچیز کر سکتا ہے, اور فلاں ایجنٹ جو ہے وہ میرے سے پروڈکٹ پرچیز کرے گا. آپ نے اس کو بیکورڈ لے کے چلنا ہے کہ اگر آپ اس کو آپ فارورڈ لے کے چلیں گے نا کہ میں اپنی سائڈ سے شروع کرتا ہوں پروڈکٹ کو ڈسٹریبیوشن کی اسٹریٹجی بناتے وقت, تو ہو سکتا ہے جو آپ جو آپشن چوز کرنے جا رہے ہیں وہ اینڈ کنزیومر تک پہنچتے ہی نہ ہو, یا اگر پہنچتے ہیں تو اس میں کاسٹ انکریز ہونے کے چانسز ہیں, پروڈکٹ خراب ہونے کے چانسز ہیں وغیرہ وغیرہ, کوئی رسک انوالو ہے اس قسم کے. اسی لیے جب بھی آپ نے اپنا جو چینل سلیکشن کی طرف جانا ہے آپ نے, تو آپ نے اس کو ریورس چلنا ہے. آپ نے پہلے کنزیومر کو ذہن میں رکھنا ہے اور کنزیومر سے اپنی طرف آپ نے جو ہے نا وہ پروڈکٹ کے وہ جانا ہے, سلیکشن کی طرف جانا ہے کہ پروڈکٹ کیسے فلو ہوگی. Value network is a system of partnerships and alliances that a firm create to source, augment, and deliver its offering. بیسیکلی جیسے ہم نے وہ چینل سسٹم مارکیٹنگ چینل سسٹم کی بات کر رہے تھے, یہ تقریباً وہی ڈیفینیشن ہے اس کی, ہم ملتی جلتی ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹ کی کریشن سے لے کے پروڈکٹ کی الٹیمیٹ کنزیومر جس نے پروڈکٹ کو کنزیوم کرنا ہے وہاں تک پہنچنے میں جتنے بھی پارٹیز انوالو ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جتنے بھی پارٹیز اس کے اندر انوالو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ ویلیو ایڈ کرنے کے لیے. ایک ویلیو آفر کی سپلائر نے, اس کے بعد ویلیو اس کے اندر کچھ ایڈ کیا مینوفیکچرر نے, اس کے بعد اس کے اندر کچھ ایڈ کیا اگلے مڈل مین نے, اس کے بعد اس کے اندر کچھ ایڈ کیا اگلی پارٹی نے, اس کے بعد جو ہے نا کرتے کرتے یہ جو چیز ہے وہ پہنچی آپ کا اینڈ کنزیومر تک. تو درمیان میں جتنے بھی پارٹیز انوالو ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس پروسیس کو وہ کر رہی ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, کریشن سے لے کے ڈلیوری اور کنزمپشن کے پروسیس تک, ان سب کو ہم لوگ ایز اے ہول کہتے ہیں وہ ہمارا ویلیو نیٹ ورک ہے. اس میں ہماری کمپنی کے سپلائر یعنی جس سے میں جو ہے وہ کر رہا ہوں پروڈکٹ پرچیز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرا سپلائر جس سے پروڈکٹ پرچیز کر رہا ہے, میں جس کو سیل کر رہا ہوں, میرا کسٹمر آگے جس کو سیل کر رہا ہے, درمیان میں اگر کوئی بینکس ہیں اس کے بعد ہے جی چینل ممبر فنکشنز. آپ کے یہ جو چینل ویلیو نیٹ ورک کے اندر آپ کے جو یہ جو نیٹ ورک سسٹم ہے چینلز کا, اس کے اندر جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ان کے کوئی نہ کوئی ان کے نا فنکشن ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ان کے رولز ہوتے ہیں. ملٹیپل رولز بھی ہو سکتے ہیں ایک پارٹی کے, اور ایک پارٹی کا سنگل رول بھی ہو سکتا ہے. تو میکسیمم پاسبل جو فنکشنز ہیں وہ فنکشنز کون کون سے ہیں؟ گیدر انفارمیشن, آپ کے جو چینل ممبرز ہیں جو کہ اس نیٹ ورک کا جو حصہ ہے, ہر نیٹ ورک کا جتنے بھی پارٹیز ہیں ان کو ہم لوگ چینل ممبر کہتے ہیں, وہ آپ کے لیے انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں کہ جی مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے, یا مارکیٹ میں جو ہے نا وہ آگے ایک وہ رائز آنے والا ہے, یا مارکیٹ میں آگے ایک ڈاؤن آنے والا ہے, مارکیٹ ڈاؤن ہونے والی ہے. وہ آپ کے لیے انفارمیشن گیدر کرتے ہیں اور آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اب اس سے جو ہے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن جو گیدرڈ انفارمیشن آپ اس کو اکارڈنگلی اپنی پروڈکشن اور اپنی اسٹریٹجیز کو آپ لوگ جو ہے وہ مولڈ کر لیتے ہیں, آپ لوگ اس میں امینڈمنٹ لے آتے ہیں. ڈیولپ اینڈ ڈسمینیٹ پرسویسو کمیونیکیشن. ڈسمینیٹ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. وہ آپ کے بہاف پہ اب آپ کے جو کسٹمرز ہیں ان کو اٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں تھرو ڈفرینٹ قسم کی ایڈورٹیزمنٹ, تھرو ڈائریکٹ کمیونیکیشن, تھرو ڈائریکٹ سیلنگ. وہ آپ کے کسٹمر کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں ٹو بائی یور پروڈکٹ.
ریچ ایگریمنٹس آن پرائس اینڈ ٹرمز، یہ جو آپ کے جو ایجنٹس جو ہوتے ہیں، جو جیسے میں نے پراپرٹی ڈیلرز کی ایگزامپل دی، وہ لوگ ہیں جو ہیں گاڑیاں سیل پرچیز کرواتے ہیں، وہ لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کے لیے جو پرائس اور باقی ٹرم پرائس کے علاوہ باقی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو سیٹل کرنے کے اندر آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اور اس سم ٹائم ہوتا ہے کوئی جو قانونی پیچیدگی ہیں ان میں بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جیسے پراپرٹی ڈیلر ہے، وہ آپ کے ساتھ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی پرچیز کرنی ہے، تو وہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی پرچیز کرنی ہے، تو وہ آپ سے وہ رجسٹری کروانے کے اندر، فردر نکالنے کے اندر، وہاں پہ جو تحصیلدار آفس ہے وہاں پہ جا کے جو سائن وغیرہ کے ہیں اس میں سب چیزوں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اکوائر فنڈس ٹو فائنانس انوینٹریز، وہ آپ کے جو ہیں مڈل مین ہیں، جیسے میں نے بتایا ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی اس میں جو ہے نا وہ آپ کا ویلیو نیٹ ورک ایسا ہوتے ہیں، وہ آپ کو پرووائڈ بھی پیسے بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، لون پرووائڈ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگ اپنے جو شارٹیج آف لون کیپٹل ہے اس کو پورا کر کے آپ لوگ اپنی انوینٹریز کے اوپر، اپنی پروڈکشن کے اوپر کام کر سکیں۔ ایزیوم رسک، آپ کے جو رسک انوالو ہیں اس چیز کے اندر، ان کے رسک کے جو آپ کی پروڈکٹ بننے سے لے کے جو اینڈ کنزیومر تک پہنچتی ہے، ڈفرینٹ قسم کے رسک جو ہیں اس کو ٹیکل کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کے انشورنس کمپنیز آ جاتی ہیں کہ پروڈکٹ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ڈلیور ہونی ہے تو اس پروسیس کے میں ڈلیوری کے دوران، اسٹوریج کے دوران کسی قسم کا نقصان ہو جاتا ہے، تو اس میں جو انشورنس کمپنی ہے وہ آپ کے نقصان کا ازالہ کرے گی، اس کے بدلے آپ کو ہمیں اتنا پریمیم پے کرنا پڑے گا۔ اب اس کی جو ایگزامپل پچھلے دنوں بھی نیوز میں آ رہی تھی، آپ لوگ اکثر 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 تو نہیں، کبھی کبھی سنتے ہوں گے کہ فلاں جگہ پہ ایک آئل ٹینکر جا رہا تھا، آئل ٹینکر میں آئل لیک ہونا سٹارٹ ہو گیا یا اس میں آگ لگ گئی وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ جتنے بھی آئل ٹینکرز ہوتے ہیں وہ کمپنیز عام طور پہ ان کی انشورنس کرواتی ہیں، وہ انشورڈ ہوتے ہیں، اس میں اگر کسی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے، آئل لیک کر جاتا ہے یا اس میں آگ لگ جاتی ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو جو انشورنس کمپنی ہے وہ اس رسک کو بیئر کرتی ہیں، اس کا جو نقصان کا جو ازالہ ہے وہ کرتی ہیں، اور جو پرچیز کرنے والا، جو سیل کرنے والا جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹ کا سیلر، جب بائر اس کو اس کے رسک کو کرتی ہیں، وہ اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ٹو مینیمائز دیٹ رسک۔ پرووائڈ آف اسٹوریج، اسٹوریج کی بھی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے اب میں ایک ریٹیلر ہوں یا ہول سیلر ہوں، میں نے لیز کی جو ہے نا وہ پروڈکٹ میں سیل کرتا ہوں، میں پرچیز کر کے، میں مرچنٹ مڈل مین ہوں، تو میں نے ان سے جو 4 5 6 جو میں نے ٹرک منگوائے ہیں ان کے پروڈکٹ کے، وہ میں نے ظاہر کہیں نہ کہیں اسٹور تو کرنے ہیں نا، وہ اچانک سارے تو نہیں میں جا کے سیل ہو جانے، تو یہ میں اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کمپنی کو اسٹوریج فیسلٹی بھی پرووائڈ کر رہا ہوں۔ پرووائڈ فار بائرس پیمنٹ آف دیئر بلز، اچھا اب اس کے بعد جو ہے کہ جو پیمنٹ کے جو معاملات ہیں ان کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کی ایک اور ایگزامپل میرے ذہن میں آ رہی ہے، جب جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں یا اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے، یا بلکہ اگر آپ نے انٹرنیشنل بزنس پڑھا ہے اس میں بھی آپ نے ایک پڑھی ہوگی ٹرم لیٹر آف کریڈٹ۔ لیٹر آف کریڈٹ جو ہے وہ آپ کا جو بینکر ہے، آپ کا جو بینک ہے، وہ آپ کے بیہاف پہ ایک انسٹرومنٹ جو ہے، وہ کسٹمر کے بیہاف پہ ایک جو انسٹرومنٹ ہے وہ سیلر کو بھیج دیتا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے کوئی فلاں چیزیں پرچیز کرنے کے لیے، وہ آپ لوگ بے فکری سے آپ لوگ اس کو پرچیز کریں، ٹھیک ہے۔ اپنے کسٹمر کے بیہاف پہ میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ اگر یہ پیمنٹ نہیں کرے گا تو یہ میں آپ کو ایک انسٹرومنٹ دے رہا ہوں کہ اگر یہ آپ کو پیمنٹ نہیں کرے گا تو میں اس کی پیمنٹ آپ کو کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ جو انسٹرومنٹ ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایل سی بھی بولتے ہیں اور لیٹر آف کریڈٹ بھی بولتے ہیں۔ لیٹر آف کریڈٹ کی شارٹ فارم ہے ایل سی۔ اوور سی ایکچوئل ٹرانسفر آف اونرشپ، یہ جیسے میں نے ابھی وہ پراپرٹی ڈیلرز کی بات کر رہا تھا کہ وہ ایکچوئل جب ٹرانسفر ہو رہی ہے، جب پروڈکٹ کی رجسٹری ہو رہی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی آپ کی موویبل گڈس ہیں، تو موویبل گڈس کی جو آپ نے جو چیزیں وہاں پہ کتنی پہنچی ہیں، جیسے آپ نے بجری پرچیز کی ہے، آپ نے مثال کے طور پہ کسی جو کرشر ہے اسے آپ نے بجری پرچیز کی ہے، تو بجری جب آپ کی پلیس پہ پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ کیا جتنی بجری آپ نے آرڈر کی تھی اتنی ہی پہنچی ہے، اور ٹرک کے اندر جو بجری کم تو نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کی بجری کوئی اوور آل تھوڑی بہت بھی اس کی ہائٹ کم ہو آپ کی بجری کی، تو آپ کی اچھی خاصی جو ہے آپ کو اس میں نقصان آپ کو بیئر کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ کو جو مڈل مین ہے وہ اس سارے پروسیس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایکچوئل میں جو پروڈکٹ ڈلیور کی جا رہی ہے، جو کسٹمر کو آنرشپ ٹرانسفر کی جا رہی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے۔
مارکیٹنگ فلوز ان دا مارکیٹنگ چینل آف فوک لفٹ ٹرکس. یہ بیسیکلی جو ہے آپ کے جو فوک لفٹ ٹرک کی بک میں اگزامپل لکھی ہوئی تھی. یہ کسی بھی جو پروڈکٹ کی ڈلیوری کے اندر جو موومنٹ آف گڈس، موومنٹ آف ٹائٹل، فلو آف پیمنٹ، فلو آف انفارمیشن اور فلو آف پروموشن ہے. یہ بیسیکلی 5 قسم کی اینٹیز ہیں جو کہ سپلائر سے کسٹمر تک پہنچتی ہیں. ان کی الگ الگ چینلز کو جو ہے نا انہوں نے وہ دکھایا ہوا ہے یہاں پہ. آئی بلیو یو کین سی اٹ کلیئرلی. سب سے پہلا ہے فزیکل فلو. فزیکل فلو سے مراد جب ہماری جو گڈس ہیں، جو ٹینجیبل گڈس ہیں، جب وہ فزیکلی فلو ہوتی ہے تو اس کا درمیان میں کون کون سی پارٹیز انوالو ہوتی ہیں یا اس کی کیا ڈائریکشن ہے. سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے چیز سپلائر سے. جو ہمارا را مٹیریل کا سپلائر ہو سکتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ پروڈکٹ کو لے کے جاتا ہے ٹرانسپورٹرز کے پاس، ٹرانسپورٹر کو دیتا ہے یا ویئر ہاؤس کو دیتا ہے. ٹرانسپورٹرز یا ویئر ہاؤس آنرز جو ہیں وہ آگے اس کو مینوفیکچرر کو دیتے ہیں جو اس کے اندر مزید کوئی پلس مائنس کر کے، کوئی کانٹ چھانٹ کر کے پروڈکٹ کی فارم چینج کرتا ہے. وہ آگے پھر ٹرانسپورٹر کو یا ویئر ہاؤس میں بھی رکھواتا ہے، ٹرانسپورٹر کو دیتا ہے. وہاں سے چیز پھر آگے چلی جاتی ہے، ڈیلرز کے پاس چلی جاتی ہے. ڈیلر جو ہے اس پروڈکٹ کو پھر جو ہے آگے چھوٹی جو شہر کے اندر جو چھوٹی ٹرانسپورٹس ہیں اس کے ذریعے جو ہے نا اپنے اینڈ کنزیومر تک پہنچاتا ہے. اچھا، مینوفیکچرر جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی کسٹمر کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے، جیسے میں ابھی ہائیبریڈ چینلز کے اندر بتا رہا تھا تھرو آن لائن وغیرہ. اسی طرح جو ہول سیلرز ہیں، ہول سیلر بھی ڈائریکٹ کسٹمر کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں جیسے میں ہائیبریڈ چینل کا بتا رہا تھا. اور تھرو ڈیلرز جو ہیں وہ یا تھرو جو چھوٹے جو ایجنٹس ہیں ان کے ذریعے بھی اپنی پروڈکٹ کو پہنچا سکتا ہے کسٹمر تک. یہ تھا فزیکل فلو آف گڈس. اس کے بعد آ جاتا ہے ٹائٹل فلو. ٹائٹل سے بنا ہے آنرشپ، کہ آنرشپ کیسے فلو کرتی ہے ایک سپلائر سے اینڈ کنزیومر تک. سپلائر جو ہے اپنی پروڈکٹ کی پہلے خود آنر ہوتا ہے، وہ آنرشپ ٹرانسفر کرتا ہے مینوفیکچرر کو. مینوفیکچرر اس کے اندر کوئی مزید کانٹ چھانٹ کر کے کوئی ویلیو ایڈیشن کرتا ہے. ویلیو ایڈیشن کر کے وہ چیزیں ٹرانسفر کر دیتا ہے، آنرشپ ٹرانسفر کر دیتا ہے ڈیلرز کو. جیسے مرچنٹ مڈل مین ہے، وہ مینوفیکچرر سے چیزیں پرچیز کر لیں اس نے، درمیان میں ڈیلرز ہے ہول سیلر، وہ اس چیز کو بائی کر کے اس چیز کے مالکانہ حقوق ان کے پاس آ جاتے ہیں. ڈیلرز جو ہے پھر اس پروڈکٹ کو آگے پہنچاتے ہیں کسٹمر تک. وہ اور جو ٹائٹل ہے اس کی جو آنرشپ ہے وہ پہنچ جاتی ہے آپ کے اینڈ کنزیومرز تک. اس کے بعد آ جاتا ہے پیمنٹ کا فلو. جو پیمنٹ ہونی ہے، اب پیمنٹ کا فلو ریورس چلتا ہے. پیمنٹ کسٹمر کرتا ہے بینکس کو، یعنی کہ بینک کے ذریعے کسٹمر پیمنٹ کرتا ہے ڈیلر کو. ڈیلر آگے بینک کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہیں مینوفیکچرر کو. مینوفیکچرر جو ہیں آگے بینک کے ذریعے ہی پیمنٹ کرتے ہیں آپ کے سپلائرز کو، جو را مٹیریل کے سپلائرز ہوتے ہیں. اب آ جاتا ہے انفارمیشن فلو. اب یہ والی جو چیز ہے یہ تھوڑی سی آپ کو شاید کمپلیکس لگے کیونکہ یہ آپ کی 2 وے چلتی ہے. یہ فرام کسٹمر ٹو ڈیلر، مینوفیکچرر اور سپلائر بھی چلتی ہے، اور فرام سپلائر ٹو مینوفیکچرر، ڈیلر اور کسٹمر بھی چلتی ہے. اب سب سے پہلے جو ہے ان کے درمیانی جو ہے ہم لوگ وہ ڈسکس کرتے ہیں. سپلائر نے سپلائر انفارمیشن دیتا ہے ٹرانسپورٹرز کو، ویئر ہاؤسز کو اور بینکس کو. اچھا، سپلائر کون کون سی انفارمیشن دے سکتا ہے کہ چیز کہاں پہنچانی ہے، کتنے بجے پہنچانی ہے. بینکس کو کیا انفارمیشن مل رہی ہے کہ جی اس میں کتنی پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہے آگے. ویئر ہاؤسز کو کیا انفارمیشن دے رہا ہے سپلائر کہ جی آپ نے اس کو اسٹور کرنا ہے تو اسٹور کرنے کے لیے آپ کے میں اسٹور ہاؤس میں اے سی لگا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں انفارمیشن سپلائر دے رہا ہے ان چیزوں کو، اور وہی ساری انفارمیشن آگے مینوفیکچرر کو ملتی ہے. مینوفیکچرر جو ہے آگے اسی طرح کی انفارمیشن ٹرانسپورٹر اور بینکرز وغیرہ کو دیتا ہے کہ آپ نے ڈیلر کو جب چیز ٹرانسفر کرنی ہے کیسے ٹرانسفر کرنی ہے. اور درمیان میں وہ آپ کے اسٹوریج کے حوالے سے وہی کنسرن ہے جو میں نے پہلے ڈسکس کیا، اور سیم کنسرن فار دا بینکس. اور ڈیلر جو ہے آگے وہ چیز پہنچاتا ہے کسٹمر تک. اب درمیان میں یہاں پہ ویئر ہاؤس والا سین نکل گیا ہے. یہاں پہ آپ کے ڈیلرز یا ریٹیلرز اس میں آ جاتے ہیں کہ وہ جی پیمنٹ کرنی ہے، کسٹمر پیمنٹ تو کر دے گا تھرو بینکس. اچھا، اب انفارمیشن ہے کہ جی آپ نے کتنے پیسے جو ہے نا وہ پے کرنے ہیں، آپ نے کسٹمر کیا اس کو جو انسینٹیو آفر کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ تھرو بینکس وہ آ جائیں گے. اور ٹرانسپورٹر کو بتانا ہے کہ آپ نے ہمارا جو کنزیومر ہے اس کو چیز کہاں پہ پہنچانی ہے، کتنے بجے پہنچانی ہے وغیرہ وغیرہ. آپ اس کو ریورس چلیں، اگر کسٹمر سے ہم نے انفارمیشن پہنچانی سپلائر تک، کسٹمر بتائے گا کہ جی مجھے کیا چیز چاہیے. آپ نے مثال کے طور پہ جی کسٹمر نے وہ چیز پرچیز کی تھی، اس میں کوئی فالٹ نکل آیا، اب اس نے واپس پہنچائی ویئر ہاؤس میں یا ٹرانسپورٹر کے ذریعے ڈیلر تک. چیز واپس جا رہی ہے، انفارمیشن واپس جا رہی ہے. ٹھیک ہے کہ جی چیز. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جب پروڈکٹ ڈلیور ہو جاتے ہیں نا اینڈ کنزیومر کو، تو وہ اس کی ریسیٹ دیتے ہیں کہ ہاں جی میں نے پروڈکٹ ریسیو کر لی. جیسے آپ لوگ وہ دیکھتے ہیں نہیں اس میں
TCS والے یا لیपर्ڈ والے جب آپ کے گھر کوئی پارسل ڈلیور کرنے آتے ہیں وہ آپ سے سائن لیتے ہیں. وہ سائن جو ہے بیسیکلی وہ اس چیز کی ایکنالجمنٹ ہے کہ یو ہیو ریسیو دا پروڈکٹ. وہ انفارمیشن جاتی ہے ڈیلر کے پاس، ڈیلر سے پھر جاتی ہے مینوفیکچرر کے پاس، مینوفیکچرر سے پھر جاتی ہے وہ سپلائر کے پاس. اچھا، اب اس میں سپلائر ڈائریکٹ بھی مینوفیکچررز کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ کون سے ہیں کہ لائک ڈفرنٹ قسم کے پروموشنل میسیجز ہیں یا ڈفرنٹ قسم کے وہ اس پہ وارنٹیز اور گارنٹیز کی انفارمیشن ہے، وہ ڈائریکٹ مینوفیکچرر کے پاس بھی جاتی ہے. اور مینوفیکچرر جو ہے وہ سیم انفارمیشن یا اس میں سے کوئی کام کی انفارمیشن ڈائریکٹ کسٹمر تک بھی پہنچا سکتا ہے، اور جو ڈیلرز کا متعلقہ انفارمیشن ہے وہ ڈیلر تک بھی پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ہائبرڈ چینلز کا زمانہ ہے. اس طرح جو ڈیلرز ہیں اور جو ان کی ڈیلنگ کسٹمر کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے نا وہ اور کسٹمر کی ڈائریکٹ ڈیلنگ مینوفیکچرر کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا انفارمیشن کے فلو. انفارمیشن میں ریپیٹ کروں، انفارمیشن کون کون سی ہو سکتی ہے؟ واٹ از بینگ ڈیمانڈیڈ اور واٹ از بینگ آرڈرڈ، in how much quantity, and what are the specifications, what are the price considerations, what are the term and conditions, what are the SOPs. یہ ساری کی ساری انفارمیشن جاتی ہے سپلائر سے کسٹمر اینڈ پہ بھی اور کسٹمر سے سپلائر اینڈ پہ بھی. اب آ جاتا ہے پروموشنل فلو، کہ جو پروموشن کرنی ہے پروڈکٹ کی اپنی، اس کا کیا طریقہ کار ہے. اب میں نے بتایا کہ ویلیو ایڈیشن، ویلیو کریشن جو ہے ویلیو کمیونیکیشن کے اندر جتنے بھی اس میں آپ کے پارٹیز اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز انوالو ہیں جو کہ اس پروڈکٹ ویلیو ڈلیوری کے پروسیس میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے ویلیو نیٹ ورک کا حصہ ہیں. اس میں آپ کی پروموشن بھی ایک اہم رول رکھتی ہے، اس لیے وہ بھی آپ کے ویلیو نیٹ ورک کا حصہ ہے. اب سپلائر جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے پروموشنل انفارمیشن وہ پرووائڈ کرتا ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو. وہ مثال کے طور پہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کیا ہے، آپ نے اسے ایڈ بنوا لیا. اب ایڈ بنوا کے وہ ایڈ ڈائریکٹ بھی کسٹمر کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے، کسٹمر تک اس کی پروموشن پہنچائی جا سکتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جی وہ مینوفیکچرر جو ہے، میں نے آپ وہ ایڈ وغیرہ بنوا کے آپ مینوفیکچرر کو دیتے ہیں کہ بھائی یہ لو، یہ ہماری پروموشنل ٹیکٹکس ہیں، اس کو آپ لوگ یوز کرنا ہماری پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. اچھا، اب مینوفیکچرر جو ہے آگے پھر ڈفرنٹ کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی، جیسے پہلے ہم نے ایڈ تیار ایک جگہ سے کروا لیا، دوسری ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے ہم نے بل بورڈ کے لیے اسپیس پرچیز کر لی، دوسری ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے مینوفیکچرر نے روڈ پہ جو لگتے ہیں آپ کے فلیکسز لگتے ہیں ان کے لیے جو ہم نے جو ہے نا وہ پرچیز کر لی. اس کے علاوہ مینوفیکچرر جو ہے جو ٹی وی کے اوپر ایڈ جو سلاٹس آتی ہیں وہ پرچیز کر لیے، سلاٹس پرچیز کر لی 20 سیکنڈ کی، 10 سیکنڈ کی، 30 سیکنڈ کی. ٹھیک ہے، اب اسی طرح وہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، جو درمیان والی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، وہ تھرو ڈیلر بھی پروموشن کے جو میسج ہیں ان کو فلو آگے کر سکتی ہے، اور ڈائریکٹلی بھی کسٹمر تک اپنے جو پروموشنل میسج ہیں وہ پہنچا سکتے ہیں. یہ 5 آپ کے ڈفرنٹ اینٹیز ہیں، ان کا جو فلو ہے ٹو ورڈ اور فرام کسٹمر، اس کو یہاں پہ سلائڈ میں ہم نے ڈسکس کیا ابھی. اس کے بعد ہم نے جو ہے مارکیٹنگ چینل کے لیول جو ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں. آپ کے بیسیکلی 3 قسم کے غالباً لیول ہوتے ہیں جو ہم لوگ نیکسٹ سلائڈ میں دیکھتے ہیں. یس، آپ کے 3 قسم کے لیول ہیں، وہ کنزیومر مارکیٹ میں بھی اور بزنس مارکیٹ میں بھی. آپ کی سیکنڈ لاسٹ سلائڈ ہے. اچھا، زیرو لیول جو ہے چینل سے مراد یہ ہے کہ مینوفیکچرر از ڈائریکٹلی ڈیلنگ ود دس اینڈ کنزیومر اور اینڈ کسٹمر. جب مینوفیکچرر اور اینڈ کسٹمر کے درمیان میں کوئی بھی پارٹی انوالو نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں زیرو لیول. یعنی جو چیز بنانے والا ہے وہ ڈائریکٹلی کسٹمر کو چیز سیل کر رہا ہے تھرو آن لائن اور تھرو ہز اون اسٹور. ون لیول ہے کہ مینوفیکچرر نے چیز بنائی، وہ ریٹیلر کو دے رہا ہے، ریٹیلر آگے کنزیومر کو دے رہا ہے. یہ آپ کا آ جاتا ہے ون لیول. یہ ابھی کنزیومر مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، جو ہے نا آپ کی بزنس مارکیٹ اس کا الگ ہے، وہ نیکسٹ سلائڈ میں. 2 لیول چینل جو ہیں وہ یہ ہے کہ مینوفیکچرر نے چیز بنائی، چیز بنا کے اس نے دی ہول سیلر کو، ہول سیلر نے دی ریٹیلر کو، ریٹیلر نے دی آگے کنزیومر کو. اس کو بولتے ہیں 2 لیول. اس کے بعد آ جاتے ہیں 3 لیول. 3 لیول چینلز سے مراد یہ چیز ہے، مینوفیکچرر نے چیز بنائی، وہ دی ہول سیلر کو، ہول سیلر نے دی جابر کو. جابر سے مراد آپ کے درمیان میں جو ٹرانسپورٹرز آ سکتے ہیں، آپ کے انشورنس بروکرز آ سکتے ہیں، آپ کے ڈفرینٹ ایجنٹس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ جو ٹرم اینڈ کنڈیشن سیٹ کروانے کے لیے جو رول پلے کرتے ہیں وہ پارٹیز آ سکتی ہیں. وہ جاب، ان کو ہم لوگ بولیں گے جابرز. ہول سیلر نے دی جابر کو، جابر نے دی ریٹیلر کو، اور وہ پھر آگے پہنچ گئی کنزیومر تک. یہ آپ کا 3 لیول جو ہے مارکیٹنگ چینلز ہے کنزیومر مارکیٹ کا. اینڈ دس از دا لاسٹ سلائڈ آف ٹوڈیز لیکچر. یہ ہے انڈسٹریل مارکیٹ کے جو لیولز ہیں. زیرو لیول وہی کہ مینوفیکچرر نے چیز پرووائڈ کی انڈسٹریل کسٹمر کو. اب یہ کیونکہ ہم B2B مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو مینوفیکچرر جو ہے وہ چیز آگے دے رہا ہے دوسرے ایک جو اس کا جو کسٹمر ہے، جو خود ایک بزنس مین ہے، ہم اس کو انڈسٹریل کسٹمر کہہ رہے ہیں. ون لیول سے مراد یہ ہے کہ چیز آپ نے مینوفیکچرر نے بنائی،
درمیان میں انڈسٹریل ڈسٹریبیوٹر آ گیا. جیسے اب کیٹرپلر ایک کمپنی ہے, وہ ڈفرینٹ ان کے پروڈکٹس ہیں, شوز انڈسٹری میں بھی ہیں, پاور انڈسٹری میں بھی ہیں. وہ بناتی ہے کمرشل جنریٹرز بناتی ہے جو آپ لوگ بینکس کے باہر دیکھتے ہیں یا جو بڑے بڑے اداروں میں دیکھتے ہیں. اب میں درمیان میں ایک انڈسٹریل ڈسٹریبیوٹر ہوں, میں کیا کرتا ہوں کہ میں کیٹرپلر سے بڑے بڑے جنریٹر پرچیز کر کے رکھ لیتا ہوں. کوئی بینک بنتے ہیں نئے, بینکس کو وہ بڑے جنریٹرس چاہیے, تو میں ان کو وہ کیٹرپلر کے یا دوسری جو کمپنیز ہیں ان کے میں جو جنریٹرس ہیں وہ میں ان کو پرووائڈ کرتا ہوں. تو درمیان میں ایک انڈسٹریل ڈسٹریبیوٹر آ گیا, تو یہ آپ کا آ گیا ون لیول مارکیٹنگ چینل آف انڈسٹریل مارکیٹ. اس کے بعد آ جاتا ہے ٹو لیول جو مارکیٹنگ چینل ہے آپ کا انڈسٹریل مارکیٹ کا. مینوفیکچرر نے چیز بنائی, چیز بنا کے اس نے اپنے ریپرزینٹیٹیو جو کہ ایجنٹ مڈل مین ہے اس تک اس تک چیز پہنچی. اس نے جو ہے آگے انڈسٹریل جو ہے ڈسٹریبیوٹر کو بھی درمیان میں شامل کیا, اس کو چیزیں سیل کی, اور اس نے آگے آپ کا انڈسٹریل کسٹمر تک چیز پہنچا دی. یہ آپ کا آگے ٹو لیول آپ کا جو چینل آ گیا اس کے اندر. اب آ جاتے ہیں آپ کا تھری لیول آپ کا جو انڈسٹریل چینلز کا ہے, تین لیول والا. مینوفیکچر نے چیز بنائی, مینوفیکچر نے چیز بنا کے آپ کو دے دیا آگے مینوفیکچرر کے جو ریپرزینٹیٹیو کو. اچھا درمیان میں وہ ایک لنک مسنگ ہے, لیکن وہ جو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مینوفیکچرر نے چیز بنا کے جو ہے وہ اپنے سیل برانچ کو دے دی. سیل برانچ کے درمیان میں جو جابر ہے, جابر کو چیز پرووائڈ کی, جابر نے آگے انڈسٹریل ڈسٹریبیوٹر کو چیز پرووائڈ کی, اور انڈسٹریل ڈسٹریبیوٹر نے آگے جو ہے نا وہ انڈسٹریل کسٹمر کو چیز پرووائڈ کی. تو یہ آپ کا تھری لیول مارکیٹنگ چینل آ جائے گا. اس میں کرنا یہ ہے آپ نے, جو مینوفیکچرر, سیل برانچ اور انڈسٹریل ڈسٹریبیوٹر, اس کے درمیان آپ اگر ایک جابر کو ایڈ کر لیں تو آپ کا یہ تھری لیول جو ہے مارکیٹنگ چینل بن جائے گا. اچھا, اب یہ ڈفرینٹ لیولز بتانے کا مقصد کہ آپ کو کنزیومر مارکیٹ کا بھی اور انڈسٹریل مارکیٹ کا بھی, کہ آپ نے اپنی کمپنی پالیسیز اور اپنے کمپنی کے جو کیریئر, کمپنی کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے زیرو لیول چینل کی طرف جانا ہے یا ون لیول, ٹو لیول اور تھری لیول کی طرف آپ نے جانا ہے. عام طور پہ تین لیول تک ہوتے ہیں, اس سے زیادہ جو ہے وہ انوالو نہیں کرتے, جو ہے چاہے کنزیومر مارکیٹ ہے چاہے بزنس مارکیٹ ہے, کیونکہ جتنے زیادہ مڈل مین آپ لوگ اس کے اندر انوالو کرتے جائیں گے اتنا آپ کے پروسیس تو سلو بھی ہوں گے, فلو آف گڈس بھی سلو ہوگا, فلو آف پیمنٹ بھی سلو ہوگا, فلو آف انفارمیشن بھی سلو ہوگا, فلو آف پروموشن بھی سلو ہوگا, جو پچھلے 5 ہم نے پڑھی تھی ابھی. جتنی زیادہ اس کے اندر پارٹیز انوالو ہوتی جائیں گے مڈل مین, اتنے جو ہے آپ کے پروسیس سلو ہوتے جائیں گے. جتنی کم ان کے اندر پارٹیز ہوں گی اتنے آپ کے جو پروسیس ہیں وہ اسپیڈ اپ ہوں گے. لیکن اس کی ایک ڈرا بیک بھی ہے. ڈرا بیک یہ ہے کہ جتنے آپ لوگ کم اس کے اندر انوالو کریں گے مڈل مین, اتنا آپ کے رسک زیادہ فیس کرنا پڑے گا. رسک اس چیز کا, پیمنٹ کا رسک, اور جو ہے وہ فلو آف گڈس کا رسک وغیرہ وغیرہ, کیونکہ درمیان میں جتنے بھی پارٹیز ہیں وہ رسک شیئرنگ بھی کرتی ہیں. جیسے میں نے وہ رول آف چینل ممبرس کو بتایا تھا نا, تو وہ رسک شیئرنگ کی طرف بھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ سارے کے سارے پروز اینڈ کونس کو مد نظر رکھ کے پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے, کتنے لیول والا آپ نے جو چینل وہ آپ نے یوز کرنا ہے.